बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरें नवाज़ शरीफ साहब ने एक मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करवाई है लाहौर हाई कोर्ट में। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या रिपोर्ट है। मेडिकल रिपोर्ट है, उनकी ज़िंदगी को शदीद तरीन ख़तरात लाहक हैं और डॉक्टर ने क्या क्या लतीफ़े उसमें लिखे हैं, ये सारी बात गौर से सुनिएगा। एक बात तय है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से आपको 100 तरह के इख्तलाफ़ात हो सकते हैं, उनकी गवर्नेंस पे, महंगाई पे, फ़लाँ चीज़ पे, सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक बात की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने अपने जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, ख़ास तौर पे उन्होंने गॉड फादर और सिसलन माफिया की दौड़ें लगवाई हुई हैं। वो खा कहीं भी बैठे हैं, वो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो एक जमात में हैं, वो दूसरी में है, तीसरी में है, दौड़ें लगवाई हुई हैं और नाकों चने चबवा रहे हैं। इसके बावजूद के दरमियान में स्पॉट फिक्सिंग भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। नवाज़ शरीफ साहब लीडर 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके और उसके बाद उनको सज़ा हो गई, जेल में थे, पहले भी जेल में रहे, परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी बैरून मुल्क चले गए थे डील करके। अब हेल्थ ग्राउंड पे वो गए बाहर और पूरे सिस्टम को बेवकूफ़ बनाया था। 1.5 साल गवर्नमेंट खामोश रही और किसी किस्म का कोई हरकत नहीं आई। अब अचानक तेज़ी आई और चूँकि शहबाज शरीफ साहब गारंटर हैं और उनके पीछे पड़ गए इमरान ख़ान साहब और उन्होंने काबीना ने मंजूरी दे दी कि जनाब पूछें शहबाज शरीफ साहब से, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाने की बात करें। और कुछ अर्सा पहले तक नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद भी तारीख़ें दे रहे थे और यहाँ पे जो लोग मौजूद थे, उनके रहनुमा दूसरे और तीसरे दर्जे की क़यादत, वो भी तारीख़ें दे रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब दिसंबर में आ रहे हैं। 25 दिसंबर जो गुज़र गई वो यौम पैदाइश उन्होंने यहाँ मनाना था। उसके बाद जनवरी में आ रहे हैं, फिर अयाज सादिक साहब ने कहा मैं लेने जा रहा हूँ और लेके आऊँगा। इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब गवर्नमेंट ने यकदम प्रेशर डाला और शहबाज शरीफ साहब को भी अटॉर्नी जनरल ने ख़त लिख दिया कि जनाब आप गारंटर थे, या तो नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाएं या फिर आप आ जाएं कटहरे में। तो जब ये हिलजुल शुरू हुई तो उसके बाद मामलात ख़राब होना शुरू हो गए। पहले भी एक मेडिकल रिपोर्ट भेजी थी, सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट करवाई थी, डॉक्टर अदनान और डॉक्टर लॉरेंस के दरमियान ख़त किताबत थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त वो जो खतूत थे वो फेंक दिए थे रद्दी की टोकरी में और उन्होंने कहा था कि ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, ये 2 प्राइवेट पर्सनस के दरमियान ज़ाती ख़त किताबत है, इसको मेडिकल रिपोर्ट नहीं कहते। वापस कर दी। अब दोबारा प्रेशर हुआ तो होना तो ये चाहिए था कि नवाज़ शरीफ साहब आने का ऐलान करते कि मैं फ़लाँ तारीख़ को पहुँच रहा हूँ। उधर उनकी ओवरस्टे की दरख्वास्त भी खारिज हो गई है, ओवरस्टे हैं उधर। ट्रिब्यूनल में आखिरी अपील है, स्टे ऑर्डर पे बैठे हैं। वो जैसे ही ट्रिब्यूनल फ़ैसला करेगा नवाज़ शरीफ साहब को वहाँ पे बरतानिया बदर होना पड़ेगा, मुल्क बदर होना पड़ेगा और वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इधर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया, DGISI से मुतालबा किया, फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ तकरीरें करते रहे। मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, तकरीरें करते रहे, PDM के जलसों से ख़िताब करते रहे, वीडियो लिंक के ज़रिए लंबी लंबी तकरीरें। पार्टी के इजलास अटेंड करते हैं, पार्टी को हिदायत देते हैं, PDM के इजलास अटेंड करते हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ज़रा गौर से सुनिएगा कि पेशेंट का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, यानी कि नवाज़ शरीफ साहब, उनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान से, अदालतें हैं पाकिस्तान की। होना तो ये चाहिए था कि लंदन की किसी लेबॉर्ट्रीज़ से उनके कोई टेस्ट होते, कोई एक्सरे होते, कोई CT स्कैन होता, कोई ब्लड रिपोर्ट्स होती, वो रिपोर्ट्स लंदन की, बरतानिया की किसी मेडिकल लैब के, किसी हॉस्पिटल के सर्टिफाइड होती, वो चीज़ें होनी थी। वो रिपोर्ट सबमिट करवाई जाती तो वो भी नहीं सब करवाई गई। इससे पहले वो राना शमीम साहब का बयान हल्फी आया, फिर कोई जाली ऑडियो आ गई साकिब निसार साहब की। उसके बाद अब डॉक्टर लॉरेंस बरतानिया वाले गायब हो गए सीन से, डॉक्टर अदनान भी सीन से गायब हो गए। अब जो मेडिकल रिपोर्ट जिसको वो मेडिकल रिपोर्ट कह रहे हैं वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, वो है एक ख़त
اور خط میں کیا کیا لکھا ہے ایک محبوب کو بچانے کے لیے دوسرے محبوب نے. وہ ڈاکٹر بھی لندن کے نہیں ہیں، برطانیہ کے نہیں ہیں، پاکستان کے بھی نہیں ہیں، ڈاکٹر بھی امریکہ سے لیے گئے جی. اور ڈاکٹر صاحب کا نام ہے ڈاکٹر شال کے نام سے، پاکستانی ہیں. ان کی خدمات لی گئیں، انہوں نے خط لکھا. اب ڈاکٹر شال کے بارے میں پہلے ذرا سن لیں کہ ڈاکٹر شال صاحب کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر شال پہلی دفعہ کب مشہور ہوئے؟ یہ جو خبر ہے وہ ہے کہ ڈاکٹر شال صاحب جو ہیں یہ انہوں نے رپورٹ تیار کی ہے، اور ڈاکٹر شال 2011 میں پہلی دفعہ مشہور ہوئے میڈیا میں، اور ان پہ بھارتی اداکارہ پریانکا چوپڑا نے الزامات لگائے تھے. اور ڈاکٹر شال پہ الزامات تھے کہ دوران پرواز ڈاکٹر شال نے پریان چوپڑا کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، مس بیہیو کیا ہے، اور ڈاکٹر شال مبینہ طور پہ نشے میں تھے. یہ نام لے کے دھمکیاں دینے کا بھی الزام لگایا تھا، اور پریانکا کو جہاز میں فون کے استعمال سے روکا تھا ڈاکٹر شال کے مطابق. یعنی ایک جھگڑا ہوا جو بھی ہے یہ جہاز میں ہوا تھا. اب جو رپورٹس ہیں وہ یہ کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے یہ ڈاکٹر کے خیالات ہیں، خیالات مقدسہ آپ بھی سن لیں، جو کہ پنجاب حکومت کے میڈیکل بورڈ کو پہلے بھی اس طرح کے خیالات بھیجے گئے تھے، اور وہ میڈیکل بورڈ نے مسترد کر دیے تھے کہ یہ میڈیکل رپورٹ نہیں ہے. اور ڈاکٹر شال نے اپنی تجاویز دی ہیں. اور ڈاکٹر شال کے مطابق نواز شریف صاحب کی اب ذرا حالت دیکھیں کہ نواز شریف غیر معمولی طور پہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. اگر لندن میں علاج کرائے بغیر پاکستان واپس گئے تو قید تنہائی اور شریک حیات کی جدائی ان کے دل پر سنگین اثرات مرتب کرے گی. یعنی بیگم کلثوم نواز صاحبہ ان کی جو اہلیہ ہیں ان کی وفات کا وہ کہتے ہیں ان کی جدائی کا غم ہے ان پہ، اور اگر ان کو بغیر علاج کے بھیجا گیا تو قید تنہائی میں جائیں گے، تو قید تنہائی میں وہ مزید پریشر میں آ جائیں گے، بہت زیادہ دباؤ ہے. نواز شریف اگر پاکستان میں دوبارہ وہ کہتے ہیں جیل میں رکھا گیا تو انہیں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، دل کا دورہ پڑ سکتا ہے. یہ ہے نواز شریف کو مزید قید رکھنے اور ان کی جسمانی اور ذہنی صحت پر بدترین اثرات مرتب ہوں گے. اور قید تنہائی نہ ہونے کی وجہ سے نواز شریف کی صحت جو ہے وہ بہت بہتر نظر آ رہی ہے. نواز شریف مختلف جملہ امراض کی وجہ سے بہت ہی ہائی رسک پہ ہیں. کرونا جیسے بحران کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا ان کا انجیوگرافی نہیں کی جائے گی. پہلے کرونا ختم کیا جائے دنیا بھر سے، پھر ان کا انجیوگرافی ہوگی، اور انجیوگرافی انجیوپلاسٹی یا اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کو پاکستان نہ بھیجا جائے. بلکہ اور بھی مزے کی باتیں ہیں اس میں. انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب کو سانس کے مسائل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، وہ دل کے امراض میں بھی مبتلا ہیں، وہ وائرس کے سبب ان کی جان بھی کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. جب تک نواز شریف کی انجیوگرافی کرونری انجیوگرافی نہیں ہوگی ان کے لیے تجویز ہے کہ وہ صحت سینٹر کے قریب رہیں اور ادویات لیتے رہیں. یعنی انہیں کہا گیا کہ جی وہ جہاں رہ رہے ہیں بس اس کے آس پاس ہی رہیں، اس سے آگے پیچھے نہ جائیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے اور چہل قدمی کریں، اور چہل قدمی کے دوران کورونا سے بچاؤ کے SOPs کی بہت ضرورت ہے، وہ بھی کرنی چاہیے. عالمی سطح پر موجود کورونا وائرس کے باعث نواز شریف کو ہر طرح کے سفر یا عوامی مقامات جیسے ہوائی اڈوں پہ جانے سے گریز کرنا چاہیے. یعنی کہ ہوائی اڈوں سے بھی پرہیز ہے، اور پبلک مقامات پہ جانے سے پرہیز ہے. انڈر سٹریس ہیں، لیکن جنرل باجوہ سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں، انڈر سٹریس ہیں. ملٹری لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں کہ جن کو اٹھا کے باہر پھینک دو. انڈر سٹریس ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں حکومت ختم ہونی چاہیے. یہ سب کچھ ہے، اور لمبے اجلاس بھی اٹینڈ کرتے ہیں. وفاقی حکومت نے جنوری کے اوائل میں ان کی بیماری کے لیے جانچ پڑتال کا جو بورڈ مقرر کیا گیا تھا جی، اس میں انہوں نے رپورٹ سبمٹ کروانی تھی. اور خاص طور پہ
یہ رپورٹ بھی اب آ گئی ہے. اب اس رپورٹ کو بھی ہائی کورٹ میں سبمٹ کروایا جائے گا، ان کے وکیل کے ذریعے سبمٹ کروائی گئی ہے. تو یہ جو چیز ہے اس میں کچھ بھی نہیں لگایا گیا، اور اس سے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ وہیں رہنا چاہتے ہیں. اور یہ جو دسمبر میں آ رہے ہیں، جنوری میں آ رہے ہیں، ایاز صادق صاحب گئے، میں آج میرا منہ نہیں لٹکا ہوا، میں بہت خوش ہوں، تو وہ سارا جو ہے ڈرامے بازی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. یہ تو ہے نواز شریف صاحب کا اطلاع. دوسری ایک اور بھی ہے، وہ خبر آئی ہے، وہ بھی لندن سے خبر ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن اب ہو رہا ہے. اور اس میں بھی میں یہی کہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے، جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تب سے وہ الطاف حسین کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، اور اب وہ اس حد تک معاملہ آ چکا ہے کہ اب الطاف حسین کے خلاف لندن میں مقدمے کی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے. تمام تر مجبوریوں، تمام تر دباؤ کے باوجود ایم کیو ایم کے لندن کے جو ہیں وہ قائد کہلاتے تھے، قائد تو نہیں ہیں، ان کو کہنا چاہیے، کیونکہ دہشت گردی کا جرم ہے اس پہ، دہشت گردی کا جرم ہے ان پہ، اور مقدمہ ہے لندن کی کنگسٹن کراؤن کورٹ کے سامنے، وہ پیش ہو چکے ہیں اور باقاعدہ ہیئرنگ ہو چکی ہے، اور اب اگلے چند ہفتوں میں ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ کیس سبمٹ کیا جائے گا. انہوں نے الطاف حسین نے، جمع کا صیغہ ویسے استعمال نہیں کرنا چاہیے ایک مجرم کے لیے، الطاف حسین نے 2016 میں جی تشدد پہ اکسایا. پہلی بہت زیادہ شکایات ہوئیں. 22 اگست 2016 کو لندن سے کی گئی ایک تقریر کے جرم میں وہ قابو میں آئے ہیں. یہاں پہ اس تقریر کے بعد باقاعدہ بلوے ہوئے تھے، دفاتر پہ حملے ہوئے تھے، ARY کا دفتر بھی اس میں شامل ہے، سما کا بھی شامل ہے، اور تقریر میں انہوں نے کہا تھا، اور اس کے بعد سے لے کے وہ ضمانت پر ان کو رہا کر دیا تھا. 2019 میں فرد جرم عائد ہونے سے پہلے ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ضمانت پر رہا کیا گیا، اور کراچی میں یہ سب کچھ کرواتے رہے. اور لندن الطاف حسین نے جی دہشت گردی ایکٹ 2006 کے سیکشن 1(2) کے تحت ان پر عائد کردہ الزامات سے بے قصور قرار دینے کی درخواست دی ہے. اور 68 سال عمر ہے ان کی، الطاف حسین کی. جب وہ احاطہ عدالت میں داخل ہوئے تو اس وقت لندن میں موجود ان کی پارٹی اور ان کے ورکرز اور رشتہ دار جو تھے وہ موجود تھے، اور اس کے بعد گفتگو بھی کی، اور ویل چیئر پر بیٹھ کے وہ اندر داخل ہوئے اور وہی کام کر رہے ہیں. حالانکہ جو ادھر نواز شریف صاحب ایک اور جرم میں ہیں، وہ ایک اور جرم میں ہیں، تو یہ ایک کام ہو چکا ہے. ادھر سے الطاف حسین کے خلاف لندن میں کارروائی شروع ہو چکی ہے، اور جیوری کے نے فیصلہ کرنا ہے، اور جیوری کے انتخاب کے بعد سماعت ملتوی کر دی گئی تھی، اور ججز کے سامنے آئندہ روز وہ حلف اٹھائیں گے. اور کووڈ-19 کی پابندیوں اور سماجی دوری کے قوانین کی وجہ سے کمرہ عدالت میں نشستوں کی تعداد بھی محدود رکھی گئی ہے. اور برطانوی پولیس کی جانب سے جی ان پہ الزامات تھے. 22 اگست 2016 کو الطاف حسین نے کراچی میں موجود ایک مجمع سے خطاب کیا تھا، جس کے بعد پھر انہوں نے تشدد پہ اکسایا اور بہت کچھ ہوا. اور اس کے بعد ہی جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی فائنلی ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا، اور فیصلہ کیا، اور جس کے بعد سے لے کے جی اب تک وہ پھر ساری جماعت ٹوٹ گئی تھی، ایم کیو ایم پاکستان بنی، بہت سے لوگ علیحدہ ہو گئے. تو یہ دو معاملات ہیں. تو اس لیے ہمارے جو پاکستان کے عوام ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ اپنے جب لیڈرز کا انتخاب کریں تو لیڈرز ان کو سمجھیں جو قوم کو لے کے، ملک کو لے کے آگے بڑھنا جانتے ہوں. ڈیلرز کے پیچھے نہ پڑیں، خواہ کوئی کسی بھی جماعت کا ہو. ڈیلرز ڈیلیں کرتے ہیں، عوام کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں، ہمارے نام پہ سب کچھ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں. تو لیڈر جو ہے وہ کبھی بھی اپنی قوم کو، اپنے ملک کو چھوڑتا نہیں ہے، طرح نہیں چھوڑتا. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمیں آج تک کیسے ڈیلرز جو ہیں وہ میسر آئے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.